Bismillah ar-Rahman ar-Rahim and Assalamu alaikum everyone. I welcome you all in today's session of Skill Pro Exchange program of TutorBees, and the topic is empowering education and preserving knowledge in our language. Let me first quickly do my introduction. My name is Bushra Ejaz and I have been in this teaching field since 2012. So it has been almost, alhamdulillah, 12 years that I am fully in teaching field in one way or other, sometime physical teaching, sometime online. जब मैं फिजिकल टीचिंग भी कर रही थी तब भी मैंने ये चीज़ नोटिस की थी कि देयर आर द गैप्स इन आवर सिस्टम, इन एजुकेशन सिस्टम। तो उसको हमने किसी तरीके से फिल करने की कोशिश की थी। जैसे स्टूडेंट्स जब इंडस्ट्री में जाते हैं तो बुकिश नॉलेज से बहुत हट के उनको चीज़ें नज़र आ रही होती हैं। तो उस वक्त फिर हमने थोड़ा सा सोसाइटीज़ बनाई थी, वो इंडस्ट्रियल सेशंस हम करते थे, इंडस्ट्रीज़ को इनवाइट करते थे, स्टूडेंट्स को हम लेके जाते थे इंडस्ट्रीज़ में ताकि वो गैप को हम फिल करें। काफ़ी हद तक कामयाब भी हुए। तो ये कच्चा है, हमसे पहले भी लोग करते रहे थे तो हमने इसको ज़्यादा फोकस किया था। अब जब से मैं ऑनलाइन टीचिंग पे ट्रांसफ़र हुई हूँ तो मुझे ऑनलाइन टीचिंग के कुछ गैप्स नज़र आ रहे हैं। उनमें से एक गैप मैंने उसको फोकस किया है और उससे रिलेटेड जो मेरा सॉल्यूशन है, जो मैंने सोचा है किस तरीके से हम उस गैप को फिल कर सकते हैं, वो मैं आज आप लोग के सामने प्रेजेंट करूँगी। पहले हम गैप को डिस्कस करेंगे और फिर हम जो है उसके क्या सॉल्यूशन पॉसिबल है उसको डिस्कस करेंगे। और मीनवाइल मैं चाहूँगी कि आप लोग भी उसमें अपना इनपुट दें ताकि हम एक फ्रूटफुल सेशन का एक कंक्लूजन लेकर यहाँ से हम सेशन एंड करें। एम्पावरिंग एजुकेशन जो टॉपिक मैंने कंसिडर किया है और इसमें जो चीज़ें मैं अपनी प्रेजेंटेशन में कवर करना चाहूँगी, उसमें सबसे पहले तो हम देख लेंगे कि एम्पावरिंग एजुकेशन क्या है, जो गैप मैंने फाइंड आउट किया है वो क्या है, प्रिजर्विंग नॉलेज क्या है, आवर लैंग्वेज, हम किस लैंग्वेज में मैं प्रिजर्व करने की बात कर रही हूँ, वो सारी चीज़ें हो जाएंगी। फिर हम देखेंगे कि और दूसरी जो हिस्ट्री है या इवन मॉडर्न जो नेशंस हैं, जो आजकल की हमारी एग्जिस्टिंग नेशंस हैं, वो किस तरीके से उस लैंग्वेज के थ्रू अपने आप को उन्होंने राइज किया। राइज ऑफ नेशंस पे हम थोड़ा सा फोकस कर लेंगे। उसके बाद जो मॉडर्न टीचिंग के इंटरेक्टिव टूल्स हैं उसको हम क्विकली देखेंगे कि क्या क्या टूल्स ऑनलाइन अवेलेबल हैं। आप फिजिकल टीचिंग में भी उसको अपने टीचिंग के साथ कोलैबोरेट कर सकते हैं, इंटरेक्ट कर सकते हैं, उसको हम थोड़ा सा डिस्कस कर लेंगे। और फिर हम देखेंगे कि प्रिजर्व नॉलेज करने के लिए, नॉलेज को महफूज बनाने के लिए या आगे आने वाले लोगों के लिए हम किस तरीके से उस नॉलेज को आगे भेजें, अपने से बाद वाली जनरेशन को हम पास ऑन करें। उसको करने का मॉडर्न तरीका क्या है या आज के टूल्स को इस्तेमाल करते हुए क्या प्रैक्टिकल वे है कि हम उसको इम्प्लीमेंट करें। लास्ट में हम थोड़ा सा इसको कंक्लूड करेंगे। तो सबसे पहले तो हम आ जाते हैं, थोड़ा सा टॉपिक को समझ लेते हैं। जो मुझे इस ऑनलाइन सिस्टम में, जैसे हम बात कर रहे हैं या जो आज कल हमारी लेटेस्ट एजुकेशंस आई हुई हैं जिसमें एआई हर फील्ड में है, चाहे आप मेडिकल के स्टूडेंट हो, मेडिकल के में प्रैक्टिस कर रहे हो, या आप इवन वीडियोग्राफी भी कर रहे हैं तब भी एआई के आपके पास टूल्स अवेलेबल हैं। आप इंजीनियरिंग हो गई, मेडिकल साइंसेज हो गए, जियोलॉजी हो गई, सब जगह एआई बिल्कुल, या इनफैक्ट आप सिर्फ राइटर हैं, अगर आप सिर्फ लिख भी रहे हैं, लिटरेचर से भी आपका ताल्लुक है, तब भी जो एआई के टूल्स हैं या एआई के जो कॉन्सेप्ट है वो हर जगह उसने अपने आप को इन्वॉल्व, बिल्कुल समझे, बिल्कुल अपने आप को उसने एम्ब्रेस कर दिया है। तो मेरा जो ये कॉन्सेप्ट है मैं इसको इसी तरफ लेके जाना चाह रही हूँ कि हम जो सबको कह रहे हैं एआई के टूल्स यूज़ करो, एआई के टूल्स यूज़, एआई सीखो, मशीन लर्निंग सीखो, तो वो सीखने के लिए वो नॉलेज कहाँ है जो स्टूडेंट जाके सीखें। क्योंकि आप देखिए जो भी नॉलेज इस वक्त अवेलेबल है, जिस वक्त दुनिया जा रही है, वो सारा मटेरियल नॉर्मली इंग्लिश लैंग्वेज में मौजूद है। मुझे इंग्लिश लैंग्वेज आती है, आप लोग को आती है, हम लोग वो चीज़ें पढ़ के, ट्यूटोरियल्स पढ़ के सीख लेंगे, हम उस चीज़ का सर्टिफिकेट हासिल कर सकते हैं। वो लोग जो इस नॉलेज से दूर है या जिनके सामने लैंग्वेज बैरियर आ रहा है, बीइंग टीचर, बीइंग एजुकेटर, हमारा काम ये है कि जो भी नॉलेज हमारे पास है हम उसको अपनी बोलने वाली लैंग्वेज, जिसमें हमारी मदर टंग भी हो गई, उर्दू है जैसे, या जो हमारी रीजनल लैंग्वेजेस है, इलाकाई ज़बानें हैं, उसमें साथ साथ हम उस नॉलेज को प्रिजर्व भी करते जाएं, उसको महफूज भी बनाते जाएं। क्योंकि वो लोग जो इन सब चीज़ों को सीखना चाह रहे हैं और उनको इंग्लिश नहीं आती फॉर एग्जांपल, या उनको वो लैंग्वेज नहीं आती जिसमें वो असल डेटा मौजूद है या असल नॉलेज मौजूद है,
تو جو ٹیچرز ہم بینگ ٹیچر ہم وہ چیزیں سیکھ رہے ہیں کیونکہ ہمارے سامنے وہ لینگویج بیریئر نہیں ہے. تو ہم جب وہ نالج لے رہے ہیں تو ہمارا کام یہ کہ اس نالج کو ہم اپنی زبان میں ٹرانسلیٹ بھی کرتے جائیں تاکہ وہ لوگ جو اس بیریئر کی وجہ سے اس نالج تک نہیں پہنچ پا رہے ہیں یا وہ ایجوکیشن ان کو نہیں مل رہی ہے وہ مٹیریل ان تک پہنچ جائے. تو بیسکلی بینگ ایجوکیٹر بینگ ٹیچر ہماری ریسپانسبلٹی میں نہ صرف ایک اچھی ٹیچنگ اسکلس پرووائڈ کرنا یا اچھے ٹیچنگ لیکچرز اور سیشنز کنڈکٹ کرنا شامل ہے بلکہ ساتھ ساتھ اس نالج کو ہم پرزرو بھی کرتے جائیں. ماڈرن ٹیچنگ ٹولس آر ٹرانسفارمنگ ایجوکیشن بائی میکنگ اٹ مور انٹریکٹیو انگیجنگ اینڈ ایکسیسیبل. آج کل کے جو ہمارے ٹولس ہیں وہ ظاہر ہے ہمارے بہت سارے اس میں آلریڈی سیشنز ہو چکے ہیں کہ وہ جو ٹولز اگر ہم استعمال کریں گے ہماری ٹیچنگ انٹریکٹیو ہوگی, انگیجنگ ہوگی, ایکسیسیبل ہوگی. ان تمام چیزوں سے بالکل میں مطلب ایگری کرتی ہوں کہ ہمیں ماڈرن ٹولز استعمال کرنے چاہیے, اپنی ٹیچنگ کو انٹریکٹیو کرنا چاہیے, انگیج کرنا چاہیے, ایکسیسیبل ان تک ہماری پہنچ ہو, ان تک ہماری رسائی ہو, یہ سب بالکل صحیح ہے. اس کے ساتھ ساتھ ون اسٹیپ اور میں اس کو ایک اسٹیپ آگے لے کے جاؤں گی کہ ہم نہ صرف اس کو ایکسیسیبل کریں بلکہ اس کو ساتھ ساتھ ٹرانسلیٹ کریں یا اس کو اپنی زبان میں جو بھی ہماری زبانیں ہیں ہماری علاقائی زبانیں اس میں ہم ان نالج کو ساتھ ساتھ اسٹور کرتے جائیں. اس کی امپورٹینس ہر کوئی بھی نیشن جو ترقی کی طرف چلے گی اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ اپنی لینگویج ہی میں وہ ترقی کرتے ہیں. تو میرا فوکس اس لیے بھی تھوڑا سا اس طرف ہے کہ ہمارے پاس جو مٹیریل ہے ہم اس کو اسٹوڈنٹس کو کنوے کرنے کے بعد اس کو ہم اسٹور بھی کرتے جائیں, ریزرو اپنی لینگویج میں اس کو پرزرو بھی کرتے جائیں. ایجوکیٹرز پلے کروشل رول ان انٹیگریٹنگ دیز ٹولز انٹو دیئر ٹیچنگ میتھڈولوجیز. Knowledge is accessible, relatable and preserved for future generations is vital. تو ہمیں یہ کام بھی ساتھ ساتھ کرنا ہے کہ جو بھی ہماری نالج ہے ہم اس کو اپنے آنے والے جو اسٹوڈنٹس ہیں یا جو اس فیلڈ میں مزید آگے آئیں گے, جو بایو کا ٹیچر ہے, جو فزکس کا ٹیچر ہے, جو سائنسز کا ٹیچر ہے, جو آرٹس کا ٹیچر ہے, جو کسی بھی ڈومین کا وہ ٹیچر ہے, وہ اپنے آنے والے جو اسٹوڈنٹس ہیں ان کے لیے اس نالج کو ایکسیسیبل بنائے, ان سے ریلیٹ کر رہا ہوں, ان کا اپنا جو مٹیریل ہے وہ چیز, اور فیوچر جنریشنز کے لیے ہمیں اس تمام جو اس وقت ترقی یافتہ نالج گھوم رہی ہے اس کو ہمیں ساتھ ساتھ پرزرو بھی کرنا چاہیے. Translating and preserving global knowledge in Urdu or regional languages fosters cultural and educational continuity. اگر تھوڑا سا مجھے آپ بریک دا اذان کے لیے, یہاں اذان ہو رہی ہے. اوکے, ویلکم بیک. سو اس کے ساتھ ساتھ جو ہم فیوچر جنریشنس کے لیے اس کو پرزرو بھی کرتے جائیں. ٹرانسلیٹنگ اینڈ پرزرونگ گلوبل نالج ان اردو اور ریجنل لینگویجز فاسٹرس کلچرل اینڈ ایجوکیشنل کنٹینیوٹی. تو ہم اگر جو بھی ہمارے پاس اوور آل ورلڈ وائڈ نالج ہے اس کو ہم ٹرانسلیٹ کریں, اس کو پرزرو کریں اپنی لینگویج میں, اپنی قومی زبان میں, اپنی علاقائی زبانوں میں, تو یہ ہماری جو ایجوکیشن ایک جو پیچھے مطلب ہم بیسکلی آنے والوں کے لیے ایک خزانہ چھوڑ کے جائیں گے, یا ان کے لیے ہم خزانہ تیار کر دیں گے جو نالج اور نالج تک پہنچنے کا جو گیپ ہے اس کو وہ کسی حد تک بلکہ کافی حد تک کور کر دے گا. کچھ کوسچنز ہیں جو اس پریزنٹیشن سے ریلیٹڈ, ہم کوشش کریں گے ان کو ہم اسی پریزنٹیشن میں آنسر کریں. ہاؤ کین وی لیوریج انوویٹو ٹولس ٹو انہینس دا افیکٹونیس آف ایجوکیشن. ہم کس طریقے سے جو ہے ان ٹولس کو استعمال کر سکتے ہیں, ان کا فائدہ اٹھا سکتے ہیں, اپنی ایجوکیشن کو کس طریقے سے ہم افیکٹو کر سکتے ہیں, اور واٹ اسٹیپ شوڈ بی ٹیک ٹو میک گلوبل نالج اویلیبل ان آور نیٹو لینگویج فار آور اسٹوڈینٹس. کس طریقے سے ہم کیا اسٹیپس لیں کہ جو نالج ہمارے پاس اس وقت موجود ہے اس کو ہم اپنے اسٹوڈینٹس کے لیے یا اپنے لوگوں کے لیے ان کی زبانوں میں ٹرانسلیٹ کر کے ان تک وہ پہنچائیں. اب یہاں پہ تھوڑا سا جو ہے میں تھوڑا سا ہسٹری کو کوئکلی لے کے چلوں گی کہ نیشنز جنہوں نے جو اپنے وقت کی ایک ترقی یافتہ قوم کہلاتی تھی, ترقی یافتہ نیشنز تھی, رائز تھے جنہوں نے ترقی کے منازل طے کیے, ان سب کا جو بیسک اسٹیپ تھا وہ یہی تھا کہ انہوں نے نالج کو اپنی لینگویج میں پہلے اپنی لینگویج میں اس کو ٹرانسلیٹ کیا, یا جو بھی نالج تھی اپنی لینگویج میں اس کو اسٹور کیا. ہسٹوریکل ایگزامپلس آف نالج پرزرویشنز ان نیٹو لینگویجز. سب سے پہلے میں نے اسٹارٹ کیا اسلامک سویلائزیشن سے, اس سے پہلے
ग्रीक सिविलाइजेशन थी, ग्रीक्स और रोमन्स ने नॉलेज इस पे बहुत काम किया हुआ था, वो भी एक पूरा दौर था। लेकिन उसके बाद जो है वो इस्लामी जब सिविलाइजेशन आई, जो कि 88 to 13th सेंचुरी थी, ये जो कुछ तकरीबन 500-600 साल बनते हैं, उन्होंने भी जब इस्लामिक राइज आया, इस्लामिक सिविलाइजेशन, जहाँ हर तरफ इस्लाम का फ़नून लतीफ़ा, इस्लाम की आर्किटेक्चर, इस्लाम की तालीमात और हर शोबे में इस्लाम एक आगे या इस्लामिक सिविलाइजेशन आगे जा रही थी। उन्होंने भी पहले ट्रांसलेट किया था ग्रीक और पर्शियन टेक्स्ट को इनटू अरबिक। उससे पहले ग्रीक ने कुछ तरक्की की हुई थी, ग्रीक के अपने रोमन के कुछ फिलॉसफीज थी जिनको सब अरबिक में ट्रांसलेट किया गया, पर्शियन में टेक्स्ट मौजूद थे जिनको ट्रांसलेट किया गया अरबी में। फिर उसके बाद जो अरबिक स्कॉलर्स थे या मुस्लिम स्कॉलर्स थे, उन्होंने अपनी अपनी फील्ड्स में इनोवेशंस लेकर आए, या अपनी फील्ड में जो भी उन्होंने काम किया उसको उन्होंने स्टोर किया या उनको उन्होंने रिकॉर्ड करते गए। लाइक हमारे पास अलजबरा जो है वो भी उसका बेस आप जाएं तो वो मुस्लिम साइंटिस्ट या मुस्लिम स्कॉलर्स ने ही अलजबरा अच्छा जिन्होंने अलजबरा पे काम किया। मेडिसिन में इब्न सीना, जिन्होंने उस वक्त के नए के जो है वो मेडिसिन एजुकेशन को उन्होंने प्रोड्यूस करवाया। ऑप्टिक्स में भी थे हमारे पास, शायद इब्नुल हैशम थे, तो जिन्होंने ऑप्टिकल में बहुत ज़्यादा काम किया। एस्ट्रोनॉमी और जियोलॉजी में अलबैरूनी थे, जिन्होंने सितारों का इल्म और ज़मीन का जो उन्होंने पूरा राउंड लिया था, ज़मीन के से रिलेटेड उन्होंने मटेरियल लिखा था, और ज़मीन पर रहते हुए आसमान और सितारों का जो था इल्म, उसके बारे में उन्होंने किताबें लिखी। तो ये सब एक बहुत राइज दौर था, लेकिन उसकी बुनियाद भी उसी वक्त थी जब उनका सारा मटेरियल उनकी अपनी लैंग्वेज में मौजूद था, और उससे पहले जो मटेरियल था उन्होंने उसको अपनी लैंग्वेज में ट्रांसलेट किया ताकि वो जो नॉलेज थी उससे फ़ायदा उठाते हुए और उन्होंने अपनी फिर नॉलेज को आगे बढ़ाया। उसके बाद यूरोपियन दौर आया जिसमें जो कि 14 to 17 सेंचुरी था। उनके भी कुछ ये अदवार थे जिसमें यूरोपियंस ने बहुत तरक्की की। ट्रांसलेटेड अरबिक टेक्स्ट इनटू लैटिन, रिवाइविंग ग्रीक एंड रोमन नॉलेज। वही सारा जो अरबिक स्कॉलर्स ने जो भी अपने किताबें वगैरह शाया की थी या किताबें उन्होंने लिखी थी, जो मटेरियल उन्होंने लिखा था उसको तो सबसे पहले उन्होंने लैटिन में ट्रांसलेट किया। इसके अलावा जो पहले की ग्रीक और रोमन नॉलेज मौजूद थी उसको भी उन्होंने रिवाइव किया, उसको भी नए तरीके से लिखा गया। तो यूरोपियंस ने भी जब अपना तरक्की के मनाजिल तय करना शुरू किए तो सबसे पहले उस वक्त जो भी लिटरेचर अवेलेबल था, जिस भी लैंग्वेज में अवेलेबल था, उन्होंने पहले अपनी लैंग्वेज में लैटिन और ग्रीक और अरबिक चीज़ों को, रोमन चीज़ों को अपनी लैंग्वेज में उन्होंने सबसे पहले कन्वर्ट किया। लेटर जर्मनी एंड फ्रांस एम्फेसाइज यूजिंग देयर नेटिव लैंग्वेजेस फॉर साइंस एंड एजुकेशन, फर्दरिंग लोकलाइज्ड अंडरस्टैंडिंग। और उसके बाद और आज तक आप देखें जर्मनी में अगर आपको कोई मतलब जर्मनी में अगर आपको इल्म हासिल करना है या वहाँ आप जाना चाह रहे हैं तो आपको जर्मन सीखनी है। मतलब वो अपनी ही लैंग्वेज को उन्होंने इतना स्ट्रॉन्ग किया हुआ है कि अगर आपको उनका इल्म चाहिए तो आपको उनकी ज़बान सीखनी पड़ेगी। इसी तरीके से फ्रेंच जो एक दौर आया था, अभी भी जो लोग जैसे कनाडा के लिए अप्लाई करते हैं तो वो लोग जो इंग्लिश की बेसिस पे अप्लाई करते हैं उनके पॉइंट्स कम होते हैं, जो फ्रेंच लैंग्वेज की बेसिस पे अप्लाई करते हैं उनके पॉइंट्स ज़्यादा होते हैं। तो मतलब कहने का ये है कि हर मुल्क ने या हर अपने नेशन ने अपनी लैंग्वेज को इम्पोर्टेंस दी हुई है। हमें उनके चीज़ हासिल करनी है या उनकी जगह रहना है जाके, या उनका तालीमी निज़ाम से फ़ायदा उठाना है, तो हमें उनकी लैंग्वेज सीखनी पड़ेगी, क्योंकि उन्होंने अपना सारा लिटरेचर अपनी लैंग्वेज में रखा हुआ है और ये उनकी तरक्की का राज भी है। जर्मनी भी आप देखें तरक्की याफ्ता ममालिक में शामिल होता, हालांकि एक दौर था जब जर्मनी बिल्कुल जिसको कहते हैं बिल्कुल डी-एस्टैब्लिश हो चुका था, लेकिन अपनी ज़बान पे रहते हुए, अपनी ज़बान में ही तरक्की करते हुए उन्होंने एक तरक्की याफ्ता ममालिक में वो मौजूद है। जापान, ये तो हमारे बिल्कुल समझे, जापान भी हमने हमेशा से सुना है कि तरक्की याफ्ता है, लेकिन उन्होंने भी जो तरक्की हासिल की या इस जगह पे वो पहुंचे तो जापान एग्रेसिवली ट्रांसलेटेड वेस्टर्न साइंस, मैथमेटिक्स एंड इंजीनियरिंग टेक्स्ट इनटू जापानीज।
تمام جو انجینئرنگ، میتھمیٹکس، سائنس، جس کا جو بھی ٹیکسٹ جس بھی لینگویج میں اویلیبل تھا، انہوں نے بہت مطلب ایگریسولی بہت جذباتی طریقے سے انہوں نے جلدی سب چیزوں کو اپنی زبان میں ٹرانسلیٹ کیا. یہ ایک دور گزرا ہے میجی ایرا، میجی وہاں کا ایک امپائر گزرا ہے، اس کے دور لمبا دور تھا اس کے ایک حصے میں، اس کے دور کا ایک حصہ جو کہ غالباً 1868 سے 1912 تک کا دور ہے. اس دور میں انہوں نے زیادہ سے زیادہ اس وقت موجود تمام ٹیکسٹ کو جاپنیز میں ٹرانسلیٹ کیا ہے. لوکلائزڈ نالج ہیلپ جاپان بیکم اے لیڈنگ انڈسٹریل اینڈ ٹیکنالوجیکل پاور. آج جاپان بھی ترقی یافتہ ممالک میں ایک وقت تھا جب جاپان بھی بالکل جس کو کہتے ہیں بالکل ڈی اسٹیبلشڈ ہو چکا تھا، اور بالکل ان کا جو ہے وہ ملک کی حالت بالکل وہ ہو چکی تھی. جیسے ظاہر اٹامک پاور جو ایٹم بم وغیرہ گرایا گیا تھا، اس کے بعد آج وہ دیکھیں واپس اپنے پاؤں پہ کھڑا ہوا ہے. تو اس کی وجہ یہی ہے کہ جو بھی ان کا ترقی کے منازل ہیں، انہوں نے بھی اپنی ہی لینگویج کو فوکس کیا، اپنی ہی لینگویج میں انہوں نے کیا ہے. آپ انفیکٹ اب جاپان بھی اگر کوئی جاپان کے لیے بھی ٹرائی کر رہا ہے، کوئی اسٹوڈنٹس ہے یا کوئی بھی ہیں، تو جو میرے بھی اپنے اسٹوڈنٹس ہیں تو وہ بھی بتاتے ہیں کہ بیسک جاپنیز ان کو آنی چاہیے، تب وہ ان کے ٹیسٹ پہ بیٹھ سکتے ہیں. تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ ہر جگہ پہ ہر ترقی یافتہ ممالک آج بھی ترقی یافتہ ہیں، اور ایسا نہیں ہے کہ انہوں نے اپنی زبان چھوڑ دی تو پھر ان کو ترقی ملی. اپنی زبان پہ عبور حاصل کر کے تمام نالج ٹرانسلیٹ کر کے پرزرو کر کے پوری دنیا کے نالج سے بھی فائدہ اٹھایا اور اپنی قوم کو بھی کھڑا کیا. یہ آج کل کے کچھ ایگزامپلز ہیں جو آج کل کے دور میں ہمارے پاس جو ہیں، وہ ہمارے ارد گرد کے جو کنٹریز ہیں، چائنا، رشیا، ایک انڈیا بھی ہے. چائنا ٹرانسلیٹڈ ٹیکسٹ آن سائنس، میتھمیٹکس، ایسٹرونومی فرام انڈیا، اسلامک ورلڈ اینڈ ادر ریجنس انٹو چائنیز. چائنا نے بھی سب سے یہی ان کا بھی اسٹریٹجی تھی کہ جلدی اس وقت جو نالج ہے سب کو سب سے پہلے تو اپنی لینگویج میں ٹرانسلیٹ کرو، پھر جب ظاہر اپنی لینگویج میں ٹرانسلیٹ ہو جائے گی وہ چیز، تو اب ایک بچے کو سمجھ آ رہا ہے، ایک لوکل کو سمجھ آ رہا ہے کہ اچھا یہ نالج ہے، یہ نالج ہے، یہ نالج ہے. جس کو جس چیز میں آگے بڑھنا ہے اس نے وہ نالج لیا، اس سے ریلیٹڈ کتابیں لیں، اس سے ریلیٹڈ ٹیوٹوریلز لیں، اور اس نے اس طرف وہ نکل گیا. تو جب آپ تمام ڈائمینشنز کی نالج کو اپنی لینگویج میں ٹرانسلیٹ کرتے ہیں تو آپ کے جو اپنے لوگ ہوتے ہیں، آپ کے جو آنے والے جو نسل ہے جو اب پروفیشنلزم میں آئے گی، ان کے پاس ہر ڈائمینشن کی چوائسز موجود ہوتا ہے. اور پھر جب ان کو وہ نالج سمجھ آئے گا تو ظاہر ہے پھر وہ اس میں زیادہ تیزی سے آگے بڑھیں گے، بجائے پہلے وہ کسی اور کی لینگویج سیکھیں اور پھر وہ اس کی کتابوں سے پھر ان کے وہاں پہ آگے بڑھے. تو بہتر یہ ہے کہ ہم ہر نیشن کو ہم یہی دیکھ رہے ہیں کہ سب سے پہلے انہوں نے اس وقت کا موجودہ لٹریچر کو اپنی لینگویج میں ٹرانسلیٹ کیا ہے، پھر وہ اپنی قوم کو لے کر اٹھے ہیں. ٹرانسلیٹڈ ٹیکسٹ انٹو سائنس، یہ والی بات ہم نے بھی ڈسکس کر لی. تو چائنا میں بھی یہی ہے کہ ہر چیز کو چائنیز ورژن میں کنورٹ کیا، بلکہ چائنا کی ایک ابھی میری لیٹسٹ مثال ہے، وہ میں ابھی اس سلائڈ کے بعد آپ لوگ سے ڈسکس کروں گی. یہ میری اپنی آنکھوں دیکھی مثال ہے. چائنا انفورسز دا یوز آف مینڈرن چائنیز فار آل سائنٹیفک، ایجوکیشنل اینڈ ٹیکنالوجیکل مٹیریلس. یعنی جو ان کی آفیشیل لینگویج ہے وہ چائنیز ہی ہے. تمام مٹیریل سائنٹیفک، ایجوکیشنل، ٹیکنالوجیکل سارے مٹیریلس کی جو آفیشیل لینگویج ہے سب چیز ان کی چائنیز ہے. سب کام وہ اسی لینگویج میں کر رہے ہیں، اسی میں بات کر رہے ہیں، اسی میں پڑھ رہے ہیں، اسی میں پڑھا رہے ہیں، اور اسی میں جو ہے وہ innovations بھی لے کر آ رہے ہیں. Global research and technology are quickly translated into Chinese, allowing access for a broader audience. وہی بات کہ جیسے ہم لینگویج کو میں عبور حاصل یا اپنی لینگویج میں چیزوں کو ٹرانسلیٹ کریں گے، اتنی تیزی سے ہم اس سمت میں آگے بڑھیں گے. رشیا کی ایگزامپل ہے. رشیا ٹرانسلیٹڈ اینڈ پروڈیوسڈ اے واسٹ اماؤنٹ آف لٹریچر ان رشین ڈیورنگ اٹس انڈسٹریل اینڈ سائنٹیفک ریولیوشنز. رشیا میں بھی ایک دم سے انڈسٹریل ریولیوشن آیا تھا، سائنس نے ترقی کی تھی، انڈسٹریز وہاں پہ بہت لگی تھیں. پھر جن ممالک کے ساتھ رشیا نے ہیلپ کی تھی ان ممالک میں بھی رشیا نے انڈسٹریز کھڑی کی تھی. تو ایک جو انڈسٹریل ریولیوشن آیا تھا رشیا میں، اس کا بھی بیس یہی تھا کہ ساری نالج اس وقت تک جو اویلیبل تھی انہوں نے اس کو سب سے پہلے رشین ٹیکسٹ میں ٹرانسلیٹ کیا، اور پھر اسی میں سے اپنے سویلائزیشن کو انہوں نے کھڑا کیا. انڈیا کے بارے میں بھی جو ہے تھوڑا سا مجھے مٹیریل ملا جس میں یہ لکھا تھا کہ انڈین گورنمنٹ انکریجڈ ایجوکیشن ان ریجنل لینگویجز وائل انٹیگریٹنگ انگلش فار سائنٹیفک ڈسکورس. تو سائنٹیفک نالج کے لیے انگلش انہوں نے بھی رکھا ہوا ہے، لیکن وہ بھی ریجنل لینگویجز کو انکریج کرتا ہے. تو ہم انکریج کرنے کا مطلب ہی یہی ہے کہ ہم
اس میں اپنا جو بھی ہم پڑھا رہے ہیں, کسی بھی لینگویج میں پڑھا رہے ہو, انگلش میں, اردو میں, واٹ ایور, لیکن ہم اس کو کم از کم اپنی لینگویج میں, جو بھی ہماری علاقائی لینگویج ہے اس میں ہم اس کو ٹرانسلیٹ کیا جائے, تاکہ وہ مٹیریل ہمارا ایک نالج جمع ہوتی جائے. کچھ یہاں پہ موجود ہیں, لیکن ہمارے بھی جیسے جو, اگر آپ ان پاکستان انڈیا کی ہسٹری بھی دیکھیں تو سر سید احمد خان تھے, جن کے بارے میں ہم نے بہت پڑھا بھی ہے, کہ انہوں نے علی گڑھ یونیورسٹی بنائی, اور بیسک مقصد یہی تھا کہ نوجوانوں کو جو یہاں کی ہیں, ایک تو ان کو انگلش سکھائیں, اور پھر اردو کو بھی جو ہے وہ اردو انگلش دونوں ہمارے بچوں کو آنی چاہیے, تاکہ وہ ایک جو پیچھے نظر آ رہا تھا کہ مسلم اسٹوڈنٹس جو ہیں وہ اور لوگ کے مقابلے میں پیچھے کی طرف ہو رہے ہیں, تو وہ پیچھے نہ ہو, بلکہ ان کو اردو بھی آئے, انگلش بھی آئے, اور انہوں نے پورا اس کے اوپر اردو کے فروغ کے لیے تو انہوں نے بہت ہی زیادہ کام کیا. تو یہ بھی چیز ہو گئی جو ہم خود ہم نے اسٹڈیز کی کتابوں میں پڑھا ہے. چائنا کا جو ایک پوائنٹ ابھی مجھے بتاتے ہوئے خیال آیا تھا, جب انفیکٹ جب میں اس فیلڈ میں انٹر ہوئی ہوں, ٹیچنگ فیلڈ میں, تو ہمیں فوکس ہوتا تھا کہ ریسرچ کریں, پبلش کریں, ریسرچ کریں, پبلش کریں. تو ہمیں ایگزامپل اس وقت یہ دی جاتی تھی کہ دیکھو چائنا بھی تو پبلش کر رہا ہے, اور چائنا کے جو ہم پیپرز, ٹرانسلیٹڈ پیپرز ہم پڑھتے تھے, تو مطلب ان کے ہی ہمیں یہ ایک فیلنگ آتی تھی کہ انہوں نے بس جو انگلش کا پیپر تھا اس کو ٹرانسلیٹ کر لیا ہے, اور اس میں تھوڑی سی چینجنگ کر دی ہے. تو ہم یہ دیکھتے تھے کہ مطلب ہم چائنا کی ریسرچ ورک سے, یا کوئی ہمیں مثال دیتا تھا, دیکھو چائنا بھی تو ٹرانسلیٹ کر رہا ہے سب چیزیں, تو ہم چائنا سے اتنا امپریس نہیں ہوتے تھے, کیونکہ ہمیں لگتا تھا کہ اچھا یہ چیز تو انگلش مٹیریل میں زیادہ اچھی موجود ہے, یا چائنیز نے بس اس کو کنورٹ کر کے اپنے نام سے چھاپ دیا ہے. تو ہم یہ بہت ہم آپس میں ڈسکس کرتے تھے, اور ہم اس چیز کو اتنا اپریشیٹ نہیں کرتے تھے اگر کسی فیکلٹی کا پیپر چائنیز جرنل میں پبلش ہو گیا ہے. تو ہمیں لگتا تھا کہ نہیں, یہ تو ہر طریقے کا مٹیریل پبلش کر دیتے ہیں, اور یہ تو دوسروں کا چیزیں ٹرانسلیٹ کر کے اپنے میں کر رہے ہیں ساری چیزیں. یہ بہت پرانی بات نہیں ہے, 10-12 سال پرانی بات ہے. اور آج 10 سالوں میں چائنیز پبلش مٹیریل ہے, بہترین ہے, ان کا میں وہ بہترین ہے. تو انہوں نے پہلے تو یہ کیا کہ جو مٹیریل موجود تھا, اب مجھے یہ ریئلائز ہوا ہے کہ وہ جو اس وقت ہم ان کا وہ کر رہے ہوتے تھے کہ نہیں پبلش ہو گیا, اچھا فلاں نے چائنا سے پی ایچ ڈی کر لیا, فلاں ماسٹرز کے لیے چائنا چلا گیا, تو ہم بالکل امپریس نہیں ہوتے تھے اس وقت, کہ کیونکہ ہمیں پتا تھا کہ چائنیز کے جو پیپر ہے وہ اس طریقے کا ہے, یا وہ اس میں اتنی محنت نہیں کر رہے. لیکن بعد میں ہمیں ریئلائز ہوا, یا مجھے ایٹ لیسٹ ریئلائز ہوا, کہ اس وقت ان کا فوکس یہ تھا ہی نہیں کہ ہم بہت اچھا کام کریں. ان کا فوکس یہ تھا کہ جو بھی چیزیں موجود ہیں وہ ہمارے پاس ہونی چاہیے. تو وہ پورے گلوبل نالج کو چائنیز میں ٹرانسلیٹ کر رہے تھے, اپنے ہی ان کے جرنلز تھے جس میں وہ پبلش کرتے تھے چائنیز ورژن, اور جو چائنیز کا بہتر کام ہوتا تھا وہ اس کو ٹرانسلیٹ کرتے تھے انگلش میں, اور انگلش میں پبلش کرتے تھے. اور ان کی جو ٹرانسلیشن ہوتی تھی اس میں بھی وہ بس سمجھے آپ نے چائنیز کو کسی ٹرانسلیٹر میں ڈال دیا, چائنیز لینگویج کو, اور ٹرانسلیٹر ایک تو مشین ہے, اس سے اس کو پورا انگلش ورژن ٹرانسلیٹ کر کے دے دیا. اب اس میں وہ والی انگلش نہیں ہوتی تھی جو ٹیکنیکل انگلش جس کو کہتے ہیں, اور ہم کہتے تھے کہ ٹرانسلیٹ کر کے کر دیا, بس انہوں نے یہ کر دیا, انہوں نے وہ کر دیا. مطلب ہم خود بیٹھ کے کچھ نہیں کر رہے ہیں, اور جو چائنیز کام کر رہے ہیں ان کو ہم کہہ رہے ہیں انہوں نے تو یہ کر دیا, بس انہوں نے تو یہ کر دیا, انہوں نے تو کوئی کمال نہیں کیا. اور آج جب ہم جرنل سرچ کر رہے ہوتے ہیں یا جرنل پہ پیپر ڈال رہے ہوتے ہیں, تو ہم دیکھتے ہیں کہ ان کے سارے ایڈیٹرز چائنیز ہیں, ان کے ریویورز چائنیز ہیں زیادہ تر, اور جب بہترین ان لوگ کا کام ہے, اپنے پاس ان کی اپنی نالج ہے. تو یہ ایک بالکل وہ مثال ہے کہ جس میں مجھے واقعی ریئلائز ہوا کہ کوئی بھی مٹیریل ہو, ٹھیک ہے, آپ اپنے لوگوں کے لیے ٹرانسلیٹ کر رہے ہیں, تو چائنیز نے اس کا فائدہ اٹھایا ٹرانسلیشن کا, اور وہ انہوں نے جب ان کے پھر اسٹوڈنٹ 10-12 سال میں, اب ان کے جو ریسرچ پہ ہوتے ہیں یا وہ لوگ جو کام کر رہے ہوتے ہیں وہ ہم لوگ سے بہت بہتر ہے. اور ہم لوگ کا اس وقت بالکل یہی ہوتا تھا کہ اچھا ہم چائنیز کو فالو نہیں کریں, کوئی چائنیز ایگزامپل دے رہا ہے تو ہم اس کو اتنا وہ نہیں کر رہے ہوتے تھے. تو بہرحال اس میں ہمیں یہ چیز, میں نے ایٹ لیسٹ یہ چیز سیکھی کہ مقصد اچھا کام یا ان سے انگلش لوگوں سے اچھا کام کرنا مقصد نہیں ہے. مقصد یہ ہے کہ جو بھی نالج پڑی ہوئی ہے آپ اس کو اپنے دوست, اپنے لوگوں کو, اپنے عام ادھر ادھر جو آپ کے ارد گرد لوگ ہیں ان کو آپ پہنچائیں. کیونکہ آپ کے پاس تو لینگویج بیریئر نہیں ہے, آپ کو انگلش آتی ہے, آپ نے انگلش سے وہ مٹیریل حاصل کر لیا, لیکن اگر آپ حاصل کر آگے نکل گئے تو اس سے بہت بہتر وہ ہے کہ جب آپ نے خود بھی آگے بڑھیں اور ساتھ اس کو ٹرانسلیٹ کر کے پیچھے والوں کو بھی آپ اپنے ساتھ آگے لے کے بڑھیں. تو یہ ہمارا بیسک ہونا چاہیے, کیونکہ ہمیں بہت سارے لوگ کو یہاں پہ ہو سکتا ہے عربی آتی ہو, بہت سارے لوگوں کو کوئی اور لینگویج بھی آتی ہو, تو
وہ تمام ٹیچرز جو اس وقت موجود ہیں میں ان کو یہ کہنا چاہوں گی کہ جو بھی مٹیریل ہے آپ ہو سکتا ہے جن کو عربی آتی ہے ان کے پاس وہ عربی کی بکس پڑھتے ہیں وہاں سے ان کو کچھ ملا ہو, تو جو بھی آپ پڑھ رہے ہیں جو بھی لٹریچر پڑھ رہے ہیں جو سبجیکٹ پڑھ رہے ہیں اس کو آپ اپنی ہی لینگویج میں ٹرانسلیٹ کریں. اگر آپ سمجھ رہے ہیں کہ یہ ایک اچھی بات اس میں لکھی ہوئی ہے یا ہمارے لوگوں کو کام آئے گی, آپ اس کو فوراً ٹرانسلیٹ کریں اور اس کو پریزرو کریں اس نالج کو اپنی لینگویج میں. تھوڑا سا ہم آگے بڑھتے ہیں. اب یہ کچھ ٹولز ہیں جو آج کل کی ظاہر ہے آن لائن دور ہے, اور آن لائن دور نہیں جو فزیکل بھی ٹیچنگ کر رہے ہیں ان کے لیے بھی یہ سارے ٹولز ان کی ٹیچنگ کو افیکٹو بنانے کے لیے ضروری ہیں. بہت سارے ٹولز اس میں آلریڈی پچھلے سیشنز میں ڈسکس ہو چکے ہیں, اور انہی ٹولز کو سمجھے میں نے یہاں پہ جو مجھے بہتر سمجھ آئیں جو ہر کسی ٹیچر کے کام میں آ سکتے ہیں. اس میں سب سے پہلے تو آپ کو یہاں پہ نظر آ رہا ہوگا گوگل کلاس روم. یہ ہمارے پاس جو ہے سمجھے جو لوگ آن لائن ٹیچنگ کرنا چاہ رہے ہیں بہت سارے ہوتے ہیں جو فل ٹائم ٹیچرز ہوتے ہیں, پھر کچھ ہوتے ہیں جو پارٹ ٹائم ٹیچنگ کر رہے ہوتے ہیں, پھر کچھ ہمارے پاس وہ بھی یقیناً ٹیچنگ میں ہوں گے جو ہیں اسٹوڈنٹ لیکن وہ جتنا انہوں نے پڑھ لیا وہ آگے پڑھا بھی رہے ہیں. جیسے انٹر کے بعد ہمارے پاس ایک ٹائم ہوتا ہے یونیورسٹی ایڈمیشن اور انٹر کے درمیان, تو وہ ٹائم ایسا ہوتا ہے جو بہت سارے اسٹوڈنٹس جو ہے ٹیچنگ میں چلے جاتے ہیں یا پڑھانا شروع کر دیتا ہے. تو یہ ایک اچھا ہے, انہوں نے اپنے ٹائم کو بہتر طریقے سے یوٹیلائز کیا. تو ان کو ظاہر ہے اگر وہ گھر سے بیٹھ کے پڑھا رہے ہیں تو ایک ان کو کلاس روم چاہیے ہوگی. اگر وہ کسی پلیٹ فارم ہے تو بہت اچھی بات ہے, ورنہ وہ اپنا بھی پلیٹ فارم گوگل کلاس روم ہے ہمارے پاس اس کو استعمال کر سکتے ہیں. اس کے علاوہ بھی بہت سارے کلاس روم کے ایپس بھی ہیں. مطلب کہنے کا یہ ہے کہ آپ کے پاس ایک اپنی کلاس اگر آپ بنانا چاہیں تو اس کا ماڈرن ٹول اویلیبل ہے. اسی طریقے سے کینوا, اگر آپ کے پاس پریزنٹیشنز آپ بنانا چاہیں, کوئی فگر کوئی بھی آپ انٹریکٹیو پریزنٹیشنز بنانا چاہیں, انٹریکٹیو اپنا سیشن کرنا چاہیں تو کینوا اس کے لیے بہت ایزیسٹ ٹول ہے. آپ اس کو اپنے فزیکل ٹیچنگ میں بھی آن لائن ٹیچنگ میں بھی آپ اپنی ٹیچنگ کو افیکٹو خوبصورت اچھا دکھانے کے لیے ان ٹولز کو استعمال کریں. اس سے آپ ایک تو آپ کو خود بھی پریزنٹیشنز بنانے میں مزہ آئے گا, ٹیچنگ کرنے میں مزہ آئے گا, اور پھر جو دیکھ رہا ہوگا سن رہا ہوگا وہ بھی انگیج رہے گا. اس کے علاوہ بہت سارے ٹیچرز ہوں گے, ظاہر ہے ان کو کوئز کے لیے کوئزز بھی وہ لیں گے. ہر لیول کے ہمارے پاس ٹیچرز ہوتے ہیں, اسکول کے ٹیچرز بھی ہوں گے اور ڈفرینٹ بھی ہوں گے. تو ظاہر ہے پھر ایک ایسی چیز ہے جہاں سے وہ ایزیلی اپنے کوئزز بنا سکے جو گریڈنگ بھی کر کے دے دے ان کے لیے آسانی ہے. تو یہ جو اس وقت آپ کے اسکرین پہ نظر آ رہے ہیں یہ آپ کے لیے ایک اسسٹنٹس کے طور پہ کام کر رہے ہیں. آپ نے کوئز لیا, خود ہی انہوں نے کوئز بھی جنریٹ کیا. کوئز کا اگر آپ ٹولز استعمال کریں, ایک میں نے لگایا, بہت سارے ہیں انٹرنیٹ پہ اویلیبل, تو کوئز آپ نے بنا لیا. اس کے ساتھ آپ نے کوئی کوئز وہ چیک بھی ہو گیا کیونکہ آپ نے سولیوشن بھی ساتھ اس میں اپلوڈ کر دیا, تو اس نے گریڈنگ بھی کر کے دے دی, مینیج بھی کر دیا. تو بہت سارا آپ کا سمجھے آدھے سے زیادہ کام آپ کا بچ جائے گا. آپ کو بس پھر ظاہر ایک دفعہ ویریفائی کرنا پڑے گا کیونکہ بہرحال یہ ہے مشینز, تو آپ کو ایک دفعہ دیکھنا پڑے گا اپنی نیچرل انٹیلیجنس سے کہ انہوں نے صحیح کام ہوا بھی ہے کہ نہیں. اسی طریقے سے چیٹ جی پی ٹی تو بالکل آپ سمجھیں کہ سب کو استعمال کرنا چاہیے اور سب کو اس کو ایز این اسسٹنٹ استعمال کیے. انفیکٹ یہ جو پریزنٹیشن آپ دیکھ رہے ہیں اس میں چیٹ جی پی ٹی کا بھی ایک رول ہے. میں نے اس سے بھی ہیلپ لی ہے تاکہ میرا کام فاسٹ ہو سکے, لیکن پھر میں نے اس تمام نالج کو جو بھی میں نے اس سے کام کروایا چیٹ جی پی ٹی نے مجھے کر کے دیا, تو میں نے اس سب کو ڈبل چیک بھی کیا, ڈبل ویریفائی بھی کیا کہ ہاں ٹھیک ہے یہ بات صحیح ہے, تو اب میں اس کو پریزنٹ کر سکتی ہوں یا نہیں. تو چیٹ جی پی ٹی کا استعمال رکھیں, یہ بھی ایک ماڈرن ٹول ہے, آپ کی ٹیچنگ اس سے بہت افیکٹو ہوگی, ایک ہیلپ فل رول ہے. اس کے علاوہ گرامرلی اور ڈیولنگو, یہ لینگویجز کے لیے. گرامرلی آپ کے لینگویج مسٹیکس وغیرہ کو صحیح کر دے گا. ڈیولنگو میں نے استعمال نہیں کیا ڈیولنگو, لیکن جو میں نے اس کے اشتہارات اور دوسرے اس کے دیکھا, میرا خیال ہے یہ کافی لینگویجز کو سپورٹ کرتا ہے. تو کیونکہ کافی لوگ جو ڈیولنگو سے بھی پریکٹس کر رہے ہوتے ہیں لینگویج کی. باقی نیئر پوٹ, کلاس 1 2 3 یہ ٹولز تھوڑا سا میں آپ لوگ کو بھی چھوڑتی ہوں, آپ لوگ بھی اس کو سرچ کریں. پی ایچ ای ٹی کے بارے میں تھوڑا سا مجھے یہ معلوم ہے کہ یہ جو ہمارے فزکس کے ایگزامینیشن ٹولز ہوتے ہیں تو یہ اس کے لیے بڑے افیکٹو ہے. تو ہمارے پاس لیول کے ہر گریڈس کے ٹیچرز یہاں موجود ہیں. وعلیکم السلام. I just wanted to say کہ I have tried Duolingo اور میں نے اس کو ٹیسٹ کیا تھا اپنی آڈینس کے لیے. سو اٹس اے ویری ویری افیکٹو ٹول فار لرننگ انگلش. آپ اس میں ریٹن بھی امپروو کر سکتے ہیں اور ایکچولی اسپوکن بھی امپروو کر سکتے ہیں.
नाइस। अच्छा मैम, ये ड्यूलिंगो जो है ये क्या मल्टीपल लैंग्वेजेस को सपोर्ट कर किसी और लैंग्वेज में अगर हम इसमें लिखना चाहें, या इंग्लिश जी, के I लिए ही think है it's ये? yes, I think it supports multiple languages. I have not used any other language, लेकिन इंग्लिश के लिए मैंने देखा है कि बहुत अच्छा है, इसके रिमाइंडर्स बहुत अच्छे हैं और इंगेजमेंट है, मतलब एक वो जो इन अ फन वे जो न्यू जनरेशन को इंगेजमेंट चाहिए होती है ना, इसमें वो है. गुड, एक्सीलेंट। तो हम मैंने भी हमें इन बुशरा ये टूल्स यूज को किया हुआ है, हम्म PHET जो है ना, PHET जो है ये हम्म साइंस के टीचर्स के लिए बड़ा यूजफुल है. इसमें ऑल काइंड ऑफ एनिमेशन है, जैसे अगर आपने केमिस्ट्री में सॉलिड लिक्विड गैसेस चेंजेस दिखानी है, मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, तो पार्टिकल लेवल पर वो उसको पूरा उसकी एनिमेशन है. कोई टाइट्रेशन दिखानी है, फिजिक्स का कोई फिनोमेना दिखाना है, सो ऑल आर अवेलेबल ऑन PHET. और बहुत अच्छे से उन्होंने ऑर्गेनाइज्ड वे में लगाई हुई, बड़ी जो है ना ये एक अंडरस्टैंडिंग को बहुत एनहांस करती है. और ये क्विजलेट जो है, क्विज आपने लगाया, मैंने क्विजलेट वाला जो है वो यूज किया हुआ है. उसके अलावा गूगल क्लासरूम भी, उस पर जो टेस्ट है या उसके जो क्लासरूम को यूज करना है, ये 3 जो है ये मैंने यूज किए हैं. ये जो आपने नियर पॉड है, इसके बारे में कुछ अगर गाइड कर दें, और ये जो 2-3 आपने लगाए हुए इनके बारे में बता दीजिए. So बाकी तो Miro is a whiteboard, जैसे हमारा ये ट्यूटर 20 का व्हाइट बोर्ड है ना, इसका तो मुझे पता है, दैट्स अ व्हाइट बोर्ड. अच्छा 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 अच्छा, जी, ठीक है. और बिल्कुल ऐसे, या ये MIRO क्या है? जी है यही, मैम, ये दिस इज मीरो व्हाइट है, ये बोर्ड. मैंने इस्तेमाल किया है। मायरो, मायरो भी कुछ लोग कहते हैं, मीरो भी कहते हैं। और अच्छा ये अच्छा हमारे पास ये है, जैसे आपको पूरा अपना क्लासरूम, जैसे ये बेसिकली व्हाइट बोर्ड्स होते हैं और ये इंटरेक्टिव व्हाइट बोर्ड्स है। जैसे मेरे पास 6 स्टूडेंट्स हैं, तो मैंने 6 स्टूडेंट्स की अलग अलग वर्कशीट्स बना दी। तो वो हाँ स्टूडेंट अपने मायरो से साइन इन होंगे और वो जो भी उनका काम होगा वो उस वर्कशीट पे कर लेंगे। और जो है मेरे पास सब, जब मैं बैठूंगी तो मैं देख लिया, अच्छा इस स्टूडेंट ने ये होमवर्क किया, इसने ये इसको ऐसे सॉल्व किया, इसने ऐसे अच्छा सॉल्व अच्छा. किया, इसको या तब मेरे लिए तैयार मेरे नया. पास आंसर शीट्स अवेलेबल होंगी। इसके अलावा आप पूरा कैलेंडर इसमें बना सकते हैं, अपना क्लास अच्छा कैलेंडर पूरा मेंटेन कर सकते हैं। पूरा आप जिसको ना कहते हैं ना, आपका जो ऑफिस ऑफिस एनवायरनमेंट होता है, आपके पास एक कैलेंडर भी है जिसमें आपने मार्क किया हुआ है अच्छा कि अच्छा इस दिन इसका क्विज है, इसका इस दिन ये करना है मुझे, इस दिन प्रेजेंटेशन है, इस दिन मीटिंग है। वो पूरा कैलेंडर तैयार हो सकता है और इंटरैक्टिव है। ये भी अच्छा. मतलब इसी टाइप का है कि आपके क्लासरूम मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर हम इसको कह सकते हैं। और बुशरा ये जो आपने पैडलेट यूज किया है, पैडलेट पैडलेट मैम नहीं, जी मैंने हाँ. बहुत सारे इसमें जो इस वक्त लगे हुए हैं ना, मैंने इसमें भी बहुत सारे इस्तेमाल नहीं किए हैं। अच्छा अच्छा अच्छा. हाँ, लेकिन लेकिन बहुत एडमोडो वगैरह नॉलेजेबल है। है. बड़ा बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत ही इंफॉर्मेटिव सेशन है आपका. और बड़ी अच्छी चीजें हैं ये, जो इस तरह से मेरा ख्याल है बात करने से इंसान सीखता है. जैसे अभी आपने ये वाला मुझे, जैसे आयशा ने बताया, फिर आपने ये वाला इसको फर्दर एक्सप्लेन कर दिया, तो मुझे लगता है कि 2 और भी रह गए, वो एक्सप्लेन कर दें. जो क्लास 1 2 3 और ये एक जो जी का साइन पड़ा हुआ है, ये बता दीजिए. मैम जे का साइन तो ये ग्रामरली है, ग्रामरली अच्छा, ये ग्रामरली हमने, है, ठीक है. हाँ ये ओके, ग्रामरली का साइन है, ग्रामर आपकी सेट कर देगा। और क्लास ठीक है. 1 2 3 भी क्लासरूम का एनवायरनमेंट प्रोवाइड करता है। और नियर पॉड भी कुछ ऐसे ही है, जैसे आईपैड टाइप की कोई चीज़ जिसमें आप क्लास वगैरह ले सकें। लेकिन मैंने इनमें से समझें 50% इस्तेमाल नहीं किए हुए हैं। लेकिन मैंने इस सोच के साथ इनको डाला है, क्योंकि हमारे पास हर लेवल के टीचर हैं। जैसे मैं क्विजेस नहीं बनाऊंगी, मैं क्विजेस नहीं बनाती, तो मेरे लिए क्विज वाला नहीं है। लेकिन यहाँ पे जो टीचर्स है वो यकीनन क्विजेस बनाते होंगे, उनको उसको मैनेज करना होता होगा, असिस्ट करना होता होगा। तो ये सोच के लेकिन मैंने आपकी क्विज का रखा। फिर साइंस, ये जो आपने बताया ना, उसमें जो सबसे मुझे वैलिड, जो बहुत ज्यादा मुझे लगता है कि लोगों को बताने वाली बात है, आपने उसको बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया है, वो ये बात है कि ये जो टूल्स हैं, इनसे आपको आपके मुताबिक पूरा काम उस वक्त तक नहीं मिलेगा जब तक आप उसको चेक नहीं करेंगे. और ये बहुत एक आपके लिए डेंजरस चीज है अगर आप एग्जैक्टली आप उस पर रिलाई कर जाएंगे कि जी जो वर्कशीट मैंने दे दी है, वर्कशीट बना दी इसने, तो आप हम उसको दे देनी चाहिए. क्योंकि आपको वो जो आपने कहा ना, अपनी ह्यूमन इंटेलिजेंस के थ्रू आप उसको वेरीफाई करें, चेक करें, या को असिस्ट करता है, ये आपका सारा काम नहीं करके दे सकता. तो ये बड़ा एक वैलिड पॉइंट है, मुझे जी लगता है हम सबको कंसिडर करना चाहिए. गलती यहाँ पे होती है ना, जी हम मैम, सिर्फ बल्कि अगर आप इन
میم اگر آپ ان ٹولس کے تھوڑا اس میں جائیں نا، جیسے ہم پرائیویسی اسٹیٹمنٹس وغیرہ نہیں پڑھتے یا ٹرمس اینڈ کنڈیشنز، اس میں باقاعدہ انہوں نے مینشن کیا ہوا ہوتا ہے کہ یہ 100% صحیح ٹولس نہیں ہیں، تو آپ کو نہیں اس چیز کا دھیان رکھنا ہے. تو ہم اب اس چیز کا دھیان رکھیں. ہم کوئی بھی اب چیٹ جی پی ٹی سے کم جب پریزنٹیشن بنا دو، اس نے بنا دی، اب وہ پریزنٹیشن میرے مطلب کی نہیں نکلی کیونکہ میرے آڈینس ڈفرینٹ ہے، اس نے تو جنرل بنا کے دے دی. تو اس چیز کو اپنے طریقے سے مولڈ کرنا، یہ بھی یہی اصل چیز ہے. ٹھیک ہے، ٹولس آپ کو اب مل یہ جائے، رہ جیسے گیا ہے. فار ہاں ایگزامپل، ہاں فار ایگزامپل میرے پاس یہ اسسٹنٹس نہیں ہے، میرے پاس ایک انسان ایک اسسٹنٹ ہے. میں نے ایک اسٹوڈنٹ کو اس کام کے لیے ٹیچنگ اسسٹنٹ میں نے کوئی ہائر کر لیا. اب ٹیچنگ اسسٹنٹ کو اگر میں کہوں گی کہ یہ مارکس انٹر کر دو کمپیوٹر پہ، یا یہ چیزیں بتا دو، یا اس کا ریزلٹ کمپائل کر دو، تو میں اس اسٹوڈنٹ کے بعد بھی ایک ایز اے ٹیچر، کیونکہ سائن تو مجھے کرنی ہے نا اس ریزلٹ پہ، تو میں اسٹوڈنٹ ٹیچنگ اسسٹنٹ پہ ریلائی نہیں کروں گی. میں ایک دفعہ دیکھوں گی اس نے کمپائل صحیح کیا ہے، اسٹوڈنٹس مینشن ہے نہیں ہے، کسی کا گریڈ اوپر نیچے تو نہیں ہو گیا یا مس ہو گیا، یہاں سے میں سائن کر کے دے دوں کہ ہاں ٹیچنگ اسسٹنٹ نے اس نے کیا ہے، اور میں آگے سائن کر کے فارورڈ کر دوں، پتہ چلا کہ 2 اسٹوڈنٹ کا تو ریزلٹ ہی اس میں نہیں تھا. تو یہی چیز یہ بھی ہے. یہ اب وہ انسانی اسسٹنٹ نہیں ہے، یہ مشین ہے. تو اگر ہم مشین کو کام کرنے کے لیے دیے تھے تم یہ کرو، تو ہمیں اس کو بھی چیک کرنا ہے. میرے خیال ہے عائشہ بھی آئی تھی ابھی کچھ کہنے کی. عائشہ جی میں ہوں، اور آئی تھنک دا بگیسٹ تھنگ فار اس ٹو انڈرسٹینڈ از، جو انہوں نے آلریڈی ایکسپلین کر دیا، کہ وٹ ایور آؤٹ پٹ یو گیٹ فرام دا ٹولس، آپ کو وہ آؤٹ پٹ خود ایویلیویٹ کرنی ہے اور اس کو ٹویک کرنا ہے ایز پر یور پرٹیکولر ریکوائرمنٹ. تو میں یہ ٹولس مطلب عادتاً ایکسپلور کرتی ہوں، کیونکہ ہماری ڈومین ایسی ہے، وی ورک ود ٹیچرز اینڈ وی وانٹ کہ ہم ٹیچرز کی بھی اپ اسکلنگ کریں. تو ایکچولی لاسٹ نائٹ میں نے ایک امیزنگ ویڈیو کریٹ کی تھی یوزنگ اے ٹول، اور ٹورڈز اینڈ آف دا سیشن آئی کین ایکچولی پلے دیٹ فار یو. میں اس کو تب تک لنک اس کا کریٹ کرتی ہوں، اور میں آپ کو گیو می 5-10 منٹس، آپ تب تک اپنا سیشن کنٹینیو کریں. ٹورڈز اینڈ میں آپ کو دکھاتی ہوں. آئی واز سرپرائز مائی سیلف. ویری نائس. تھینک یو، ویری نائس. تو یہ کچھ ٹولس تھے جو مجھے جو ہے سوچ کے کیے ہیں کہ کچھ تو مجھے خود پتہ ہے میرے استعمال میں، مائرو ہے، گرامرلی ہے، چیٹ جی پی ٹی ہے، گوگل کلاس روم ہے، کینوا ہے، لیکن کچھ نہیں ہے. ڈیولنگو یا کوئز والا میں بہت دوسرا ایک استعمال کرتی تھی وہ، لیکن اب کوئز والا میرا وہ ختم ہو گئی ہے بات، تو میں نہیں کرتی. اب نیئر پوڈ، کلاس 1 2 3، یہ بھی کچھ کلاس روم اور وائٹ بورڈ جیسی چیزیں ہیں. اور پی ایچ ای ٹی یہ میں نے اسپیشلی سائنس ٹیچرس کے لیے ٹول کیا تھا، تو یہ میں نے خود بھی اس کا سیمولیشن انوائرمنٹ دیکھا، تو جیسے کہ میم آسیہ نے مزید کو ڈیفائن کر دی ہے. تو یہ بالکل مطلب، اور ظاہر ہے آپ کا جو سبجیکٹ ہے اس سے ریلیٹڈ آپ کے لیے ٹولز اویلیبل ہیں، آپ ان کو استعمال کریں. میرا جو فوکس ہے کہنے کا وہ یہ ہے کہ جو بھی چیزیں آپ کی آسانی کریٹ کر رہی ہیں، آپ چیزوں کو آسان کریں، لیکن آپ ماسٹر آپ ہی بنے رہیں. آپ ماسٹری ان ٹولس کو نہیں دیں، آپ ہی ماسٹر ہیں، اور آپ کو ان ٹولس کے ساتھ اپنی ٹیچنگ کو ڈرائیو کرنا ہے. اب ہم آتے ہیں ٹورڈز جو بات میں فوکس کر رہی ہوں، کہ ہم جو بھی نالج ہے آج کل کے زمانے کی، وہ ہم کیسے پریزرو کیسے کریں، ہاؤ. تو اس کے لیے یہ ایک چھوٹا سا میں نے پکٹوریل ٹائپ کا ایک بنایا ہے، تاکہ ایک ہی چیز میں آپ کو سارا پروسیس ہو جائے. اگین بیک گراؤنڈ اس کا وہی ہے کہ ماڈرن ٹول استعمال کرتے ہوئے ہم پریزرو کریں گے. ہم پرانے دور میں نہیں جائیں گے کہ ایک ایک چیز میں ہم لکھ رہے ہیں اور وہ ساری چیزیں کر رہے ہیں. ہم پریکٹیکل وے جو آج کل جو ماڈرن ٹولس ہیں اس کو استعمال کرتے ہوئے اپنی چیزوں کو ریزرو کرنے دیکھیں گے کہ کس طریقے سے ہم اس کو، کیا طریقہ ہے کہ ہم اس کو کوئکلی جو بھی پڑھایا ہے اور وہ ہم اس کو فوراً اسٹور بھی کر لیں. تو سب سے پہلے تو ظاہر ہے اسٹیپ 1 یہ رہا پریپیئر لیکچر والا. یہاں سے ہمارا فرسٹ اسٹیپ اسٹارٹ ہوتا ہے. سب سے پہلے تو ظاہر ہے جس بھی اسٹوڈنٹ کو ہمیں پڑھانا ہے، سائنس کا اسٹوڈنٹ ہو، میتھس کا اسٹوڈنٹ ہو، کے جی ہے، نرسری، پرائمری، سیکنڈری، گریجویٹ، جو بھی لیول کا اسٹوڈنٹ ہے، انٹرمیڈیٹ وغیرہ، واٹ ایور، ظاہر ٹیچر سب سے پہلے تو اس کے لیے کوئی لیکچر تیار کریں گے یا مٹیریل تیار کریں گے. اگر ٹیچر کو بہت زیادہ ریوائز ہے تو ٹیچرز نہیں بھی کرتے، تو دیٹس فائن. مطلب یہ ہے کہ آپ نے لیکچر پریپیئر کیا، اس کو ریوائز کیا، آپ کا ایک لیکچر تیار ہو گیا.
اب آپ نے جو بھی آپ کا اسٹوڈنٹ تھا سیکنڈ اسٹیپ میں آپ نے اپنا لیکچر ڈیلیور کر دیا, جو بھی اسٹوڈنٹ تھا آپ نے اس کی کلاس لی, اس کو آپ نے وہ کانسیپٹ سمجھا دیا. فزیکل بھی ہوتے ہیں ہمارے پاس, فزیکل ٹیچرز بھی اویلیبل ہوں گے جو فزیکلی ٹیچنگ کر رہے ہوں گے کالجز میں یا اسکولس وغیرہ میں جا کے پڑھا رہے ہیں, پورے بیچ کو پڑھا رہے ہیں. آپ نے ان کو وہ لیکچر ڈیلیور کر دیا. اب آپ کو کام یہ کرنا ہے, یہاں سے پھر آپ کی جو ہے وہ پریزرویشن اسٹارٹ ہو جاتی ہے کہ کس طریقے سے آپ اپنے نالج کو پریزرو کرتے جائیں. اب آپ نے کام یہ کیا ہے کہ چونکہ ابھی جیسے میں نے آن لائن لیکچر دیا, اب لیکچر تو ہوگا 50 منٹ کا تقریباً, اس میں اسٹوڈنٹ بھی آ کے بیٹھ رہے ہیں, پھر آپ بھی اس کو ریوائز کروا رہے ہیں, پھر چیزوں کو اینڈ اپ بھی کر رہے ہیں, ڈسکشن بھی چلیے, وہ سب سیشن ہٹا کے جو اصل لیکچر ہوتا ہے وہ ہارڈلی 40 منٹس کا ہوتا ہے. وہ جو 40 منٹس کا لیکچر ہے جب آپ اسٹوڈنٹ کو پڑھا رہے ہوتے ہیں وہ 40 کو ہوگا. آپ نے اس کے 2 فیزز بنا دی یا 2 ایپیسوڈز میں آپ نے ابھی آپ نے چونکہ لیکچر دیا تھا فوراً آپ نے ریکارڈر آن کر کے اپنے لیکچر کو ریکارڈ کر لیا. انگلش میں آپ دے رہے ہیں, اردو میں دے رہے ہیں, جس بھی لینگویج میں آپ نے ریکارڈ کرنا تھا, آپ نے ابھی لیکچر دیا تھا, وہ آپ کو فریش یاد ہے, کی پوائنٹس آپ کو یاد ہیں, آپ نے جلدی سے اس کو دوبارہ ریکارڈ کر لیا یا پراپر ریکارڈ کر دیا, یا اگر آپ لیکچر ڈیلیور کر رہے ہیں اس وقت آپ نے ریکارڈنگ آن کر لی. تو آپ کا ایک پورا جو ایک چیز جو پریزرویشن کا فرسٹ اسٹیپ اسٹارٹ ہو گیا. اب آپ کا ریکارڈ ڈیجیٹل فارم میں موجود ہے, آپ کا جو لیکچر ہے وہ ڈیجیٹل فارم میں موجود ہے, کسی ویڈیو کی شکل میں وہ موجود ہے. آپ نے اسکرین ریکارڈ کر لی, کیمرہ, جو بھی طریقہ ہے, ریکارڈنگ کے بھی بہت سارے ٹولس ہیں, تو آپ نے پورا وہ لیکچر ریکارڈ کر لیا. یا ابھی آپ کلاس میں دے کر آئے تھے تو فوراً آ کے آپ نے اپنے آفس میں 10 منٹ میں, 15 منٹ میں, 20 منٹ میں 2-4 لیکچر اپنے ایپیسوڈز میں ریکارڈ کر لیا. ابھی کا بھی ٹاپک تھا, یہ ابھی کا بھی کام ہو گیا. دین اس کے بعد آپ نے کوئی بھی آپ نے لازمی ہے, میں سب کو انکریج کروں گی کہ سب اپنا ایک یوٹیوب چینل بنا کے رکھیں خاص, اور جو بھی آپ نے ریکارڈ کیا ہے اس کو آپ اپلوڈ کر دیں. آپ کو یوٹیوب پہ کو مطلب پبلک نہ کریں, اپنے یوٹیوب پرائیویٹ. آپ بس آپ کا مقصد یہ ہے کہ جو آپ لیکچر دیتے جا رہے ہیں آپ نے اس کو ظاہر ویڈیو کو کہیں تو اسٹور کرنا ہے, لیپ ٹاپ میں اسٹور کریں گے ویڈیوز, آپ پھر لیپ ٹاپ کو کچھ ہو گیا یا آپ کو ٹرانسفر کرنا ہے تو یہ بہت بلک مٹیریل ہو جاتا ہے وقت کے ساتھ ساتھ. تو آپ کام کیا کریں, اس کو جلدی سے اپلوڈ کر دیں. اپلوڈ میں ہمارے پاس اسپیسز ہوتی ہیں, گوگل میں بھی ہمارے پاس اسپیس ہے, لیکن یوٹیوب پہ یہ ہے فری اسپیس ہوتا ہے, ہمیں پرچیز نہیں کرنا پڑتا. تو ہم نے یوٹیوب ایک چینل بنا لیا, اس کو ہم نے پرائیویٹ کر دیا, کوئی نہیں دیکھ سکتا, صرف ہماری ویڈیوز ہے. ہم نے اس کو اپنا جو ریکارڈ کیا تھا, فی الحال ہم نے یہ کام کیا کہ جیسے فار ایگزامپل مجھے کورس ملا ہے لاجک ڈیزائن کا, میں نے لاجک ڈیزائن کے جو سارے لیکچرز لیے تھے 3 ہفتے کا سیمسٹر ہفتے کا, اپنے جو بھی لاجک ڈیزائن کی اپنے یوٹیوب چینل پہ اپلوڈ کر دیا, پرائیویسی میں کر دیا کیونکہ ابھی زیادہ ریکوائرڈ اور بہت دوسری ریکوائرڈ ہے. تو میں نے اپنے چیز کو ایک تو ریزرو بھی کر دیا اور پھر میں نے اس کو سیو جگہ پہ اسٹور کر لیا. اب یہاں پہ اب یہ ہو سکتا ہے کہ میں اسی ریکارڈنگ کو پھر فار ایگزامپل میں نے انگلش میں ریکارڈنگ کی ہے ساری, اب میں نے اس کو کیا کیا, اس کا اردو ورژن ٹرانسلیٹ کر لیا, یا اردو میں بھی اس کو میں ریکارڈنگ کر سکتی ہوں, ورنہ میں علاقائی زبان ہے جو لینگویج میں چاہ رہی ہوں کہ ڈیٹا جمع ہو جائے, بہت ساری ہماری زبان ہے, اس میں ہم نے فار ایگزامپل سندھی یا پنجابی میں یا کوئی بھی پشتو زبان میں ہم نے وہ پورا لیکچر تھا اس کا ہم نے اوریجنل ورژن اپنا ریکارڈ کروا دیا. تو سمجھے وہ جو بھی آپ کا لیکچر تھا یا 20 منٹ کا, آپ نے سوچا کہ بس پورا لیکچر نہیں, ٹاپک کا آپ نے 10-12 منٹ کا ٹاپک, اس کو آپ نے اردو میں بھی کر لیا, انگلش میں بھی کر لیا, اور اپنی جو زبان آپ آتی, جو بھی زبان آتی, ہمیں آنی چاہیے ملٹیپل لینگویجز, جو انفارچونیٹلی مجھے تو انگلش کے علاوہ کوئی زبان نہیں آتی. یہ ٹو می ہے, مطلب مجھے کبھی فیل ہوتا ہے کہ مجھے اور زبانیں بھی آنی چاہیے, تو جس کو جو زبان آتی ہے وہ اس میں لازمی اس کو ریکارڈ کرے. اور آپ نے ویڈیو, آپ کا چینل پرائیویٹ ہوا ہے, جب آپ ٹائم ملا آپ کو, آپ نے اس کی ایڈیٹنگ کی نہیں کی, آپ نے دیکھا ہاں یہ آن کو جا سکتے ہیں, آپ نے ان ویڈیوز کو پبلک کر دیا, باقی کو آپ نے پرائیویٹ رکھا. ورنہ میں یہ کرتی ہوں, جیسے میں نے یہ کام کیا تھا کبھی, تو میں نے جو لیکچرز کو جلدی جلدی اپنے پاس اپلوڈ کر کے رکھ لیا, جب میرے پاس ٹائم ہی ٹائم, میں نے ان میں سے پھر اس جس میں کم ان کو پھر پبلک کر دیا, تھوڑی تھوڑی ایڈیٹنگ میرے سمجھے آدھے, اگر میں نے کلاسز لی تھی تقریباً 20 گھنٹے میرے اپلوڈ ہو چکے تھے, تو بہت ٹائم ملا میں نے کر لیا, ورنہ ہم فری لانس کسی کو ہائر کر کے ایڈیٹنگ کروا سکتے
ہیں. تو یہ آپ کو لیکن پلیز آپ کا جو ڈیٹا ہے وہ آپ کے لینگویج میں موجود ہے. یہ آپ نے پڑھایا تھا, مزید محنت نہیں کرنی ہے آپ کو, جو ابھی پڑھایا ہے وہ اسٹور کرنا ہے. پھر ہمارے پاس یہ جو لاسٹ میں نے بنایا ہے گرین کلر سے آڈیو ٹرانسکرائب کہتے ہیں, اور آپ نے ٹیکسٹ فارم میں کر دیا. آڈیو رہی ہے اور آپ نے اس میں وہی الگورتھم چلا دیا. الگورتھم نے آپ کے پورے آڈیو کو ایک ڈاکیومنٹ بنا کے دے دیا. یہ آپشن یوٹیوب میں موجود ہوتا ہے اور چینلز کا مجھے نہیں پتا, ڈسکرپشن کے تھرو ہو سکتے ہیں. اپنا آڈیو بولا تھا, یوٹیوب نے اس ٹرانسکرپشن تیار کر دیا, ٹرانسکرائب کر دیا اس کو پورا, اس نے اس کو ٹیکسٹ میں. اب آپ نے ویڈیوز کی, میں نے ویڈیو بنانے میں مجھے ٹائم لگ رہا ہے. کیا کیا, جو میں نے ایک ویڈیو انگلش میں ریکارڈ کی تھی وہ سب ٹائٹلز جنریٹ ہو گیا. مجھے ضرورت نہیں ہے, جنریشن میں کوئی محنت نہیں ہے. دفعہ میں نے اس کو صحیح ٹائٹل سب ٹائٹ ہوا یا نہیں. اب میرے پاس ایک فارم میں ہے, کتابی شکل میں بنانا چاہ رہی ہوں. میرا جو فوکس ہے کہ اس کی کتاب ورژن آ جائے, اس کا اردو ورژن آ جائے. تو میں نے پھر کیا کیا, اس کو جو انگلش سب ٹائٹل جنریٹ ہوئے ٹولز ہی جنریٹ کیا, اس کو چیک کیا اور اس کو میں نے گوگل ٹرانسلیٹر بھی ہے ہمارے پاس ساری لینگویجز نے, اس کو ایک ایک پیراگراف 2 پیراگراف کر کے ڈالتے گئے. اس میں اس کا آپ کو ٹرانسلیٹ کرنا ہے. فار ایگزامپل سندھی میں ٹرانسلیٹ کرنا ہے تو وہ پورا کب جو ہے وہ ٹرانسلیٹ ہو گیا. اور سندھی آتی بھی ہے تو آپ نے ایک دفعہ اس کو پڑھ بھی لیا کہ ہاں ٹھیک ہے اس نے صحیح سے ٹرانسلیٹ کیا ہے. ایک نالج جو انگلش تھی آپ نے اس کو آپ علاقائی زبانوں میں کنہی ٹولز کے تھرو شکل بھی لے آئیں اور اس کی ویڈیو پلے لسٹ چیٹ جی پی ٹی میں ملٹیپل وہ ہے. میں نے بہت پہلے چیٹ جی پی ٹی سے پوچھا تھا کہ جس کو مجھے کہا تھا 63, پھر میں نے کچھ سے پوچھا تو اس نے کہا مجھے 84 آتی ہیں. تو مجھے نہیں پتا لیٹسٹ چیٹ جی پی ٹی کو کتنی لگیں, مگر اس سے استعمال کریں, کنورٹ کریں. بھی آپ کو آتی ہے, میں ٹائم نہیں لگانا ہے, بولیں کو چیک کریں. الٹیمیٹلی جو بھی آپ کے پاس سبجیکٹ ہے, بایولوجی ہے فار ایگزامپل, تو بایو کا پورا آپ کے پاس آپ کی اپنی زبان میں, اردو زبان میں اور انگلش ورژن تینوں آپ کے پاس اویلیبل ہے. تو یہ ہمارا بیسک ٹارگیٹ. ٹیچر جو بھی سبجیکٹ پڑھا رہا ہو وہ اس کو جلد از جلد اپنے نالج کو ٹرانسلیٹ کرے اور اس کو ساتھ سے اسٹور بھی کرتا جائے. یوٹیوب میں اس لیے بول رہی ہوں کیونکہ یوٹیوب میں فری اسپیس ہے, تو آپ کچھ اسپیس پرچیز نہیں کرنا, اسپیس مسئلہ نہیں ہے. گوگل آپ کے پاس فری ہے, چیٹ جی پی ٹی اگین تک ورڈ لمٹ اس کی فری. تو جو چیزیں فری ٹول ہیں اس کو آپ ڈیفینیٹلی استعمال کریں. اور اگر ضرورت کیونکہ ظاہر ہم لے رہے ہیں تو ہم اس کو فیس دیں گے. بہرحال وہ تو ایڈیشنل چیز ہے, وہ الگ طریقہ ہے. لیکن بہرحال میرا جو پریزنٹیشن میں اس چیز پہ فوکس کرنا چاہ رہے ہیں کہ آپ جو بھی پڑھا رہے ہیں آپ اس نالج کو کنورٹ کریں, اس کو پریزرو کریں. ویڈیو شکل میں بھی کر سکتے ہیں, ٹیکسٹ کی شکل میں بھی کر سکتے ہیں. اور اس کے بعد آپ آنے والوں کے لیے آپ ایک مٹیریل چھوڑ کے جا رہے ہوں گے. تھوڑا سا میں کنکلوڈ کروں اور جو ہے جو کی ٹیک اویز examples show that nations prosper when they make knowledge accessible in their native language. جب اپنی ہی زبانوں میں اس کو کنورٹ کرتے ہیں تو ہسٹری یہ ثابت کرتی ہے کہ وہ نیشن پھر ترقی کرتی ہے. ایجوکیشن ہے نا ایسے کمپریہنشن کریٹیوٹی ہے. جب آپ کسی کو اس کے سامنے والے لینگویج کریں گے جو زبان اس کو سمجھ آتی ہے, اس کی تھنکنگ بھی بڑھے گی, کریٹیوٹی بھی بڑھے گی, کمپریہنشن, وہ اس چیز سے زیادہ فائدہ آپ کے نالج سے وہ اسی وقت فائدہ اٹھا سکتے ہیں جب آپ اس کی لینگویج میں اس کو بتا رہے ہیں. سملرلی انکریج ان ٹرانسلیٹنگ گلوبل سائنٹیفک ڈسکوریز, ریسرچ اینڈ ایجوکیشنل ریسورسز ان اردو ہم انکریج کرنا چاہیے. ہمیں ہر چیز سے سب سے پہلے تو اردو ورژن اس کا بنانا چاہیے, اس کے بعد جس آتی ہے وہ اس لینگویج پروسپر کرے. اوکے, for contributing to a repository of educational content in languages, repository کریں, محفوظ کریں, اس کا خزانہ بنا. Use modern tools like Googleators, AI language models, اردو اسپیس بھی ہوتے ہیں. اگر آپ کو اردو لکھوانی ہے باقاعدہ تو اس کا localized knowledge for students, knowledge available کریں.
that was from my part. So much comments. Thank you. So I promised everyone we'll just show that 1-minute video. Could you share your screen and show that video with us? Struggling with that tricky algebra problem? Feeling lost in your history textbook? Don't let Can you academic listen? challenges hold you. Yes. Introducing TutorBees, the place where learning clicks. TutorBees connects you with qualified tutors in a wide range of subjects, from math and science to languages and test prep. No matter what you're learning, we've got you covered. We understand that life is busy. That's why TutorBees lets you find a tutor who fits your schedule. Learn at your own pace, on your own time, from anywhere. With personalized one-on-one sessions, your tutor will work with you every step of the way. We focus on making learning effective and enjoyable. Signing up is easy and free. Browse tutor profiles, read reviews, and find the perfect match for you. Are you a tutor looking for flexible opportunities? TutorBees connects you with eager students ready to learn. Share your knowledge and make a real difference. At TutorBees, we believe in unlocking your potential. So stop struggling and start achieving. Visit tutorbees.net today and discover how we can help you learn better. The learning you need is a click away. Visit tutorbees.net and sign up today. Let's learn together. Yeah, so the interesting thing about this is the name of the tool that created the video for me, and I used multiple tools to get there. एक tool ने पूरी मुझे script बना के दी, the scenes and the description, and this video creation tool, this took that script as an input and then it took time to auto generate. So it's a very nicely done video, I think. जी जी बहुत अच्छा लगा, बहुत Yes, बहुत ma'am, अच्छी लगी। बहुत अच्छी वीडियो है, बहुत अच्छी वीडियो है। Yes, ma'am. I must appreciate. ये बहुत अच्छा है, मतलब excellent. हाँ, तो जो mix and match आप भी बता रही थी बुशरा, I think that kind of this is an example of that कि this was a mix and match of tools that are available, और ये उसकी raw output है। ज़ाहिर है मैंने license में use किया, मेरी purpose was learning, demonstration to other people how they can produce content. तो I really liked it, मतलब और इसमें zero intervention मेरी रही है, no edits, no revisions. This was the raw first cut output. So thank you very much, Bushra. Really liked the session today. मैम इसने ट्रांसक्रिप्शन जो है वो खुद ही क्रिएट की है या आपने दी थी जो बोल रहा था? No. So as I said, मैंने एक टूल से पूरी स्क्रिप्ट, पूरे सीन्स की डिस्क्रिप्शन लिखवाई, ओके, वो आउटपुट लिया, किसी और टूल के अंदर ये वाली वीडियो बनी। ओके या मैम बहुत अच्छी वीडियो, मजे किए। बहुत ओके, थैंक अच्छा यू। मैम, ये हमें ये वही है, इन टूल्स को इस्तेमाल करना चाहिए। So that was जी। the conclusion. Exactly. Thank you, ma'am. Thank you, everyone. Thank you, Allah Hafiz. थैंक Thank you, Bushra. Allah Thank you, Hafiz. Hafiz. Thank you, everyone. मैंने messages सबके पढ़ लिए हैं. Thank you, everyone.